बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से। अहम तरीन ख़बरें हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई अहम दिन है। वो अहम दिन क्यों है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले सुनिएगा। वफाकी काबीना बिलाखिर मारज़ वजूद में आ चुकी है और मेमो हुकूमत की जो ये पहली वफाकी काबीना है जो कि आज जिन्होंने हल्फ उठाया है और तमाम इसमें वज़रा शामिल हैं, लेकिन अख्तर मेंगल साहब BNP मेंगल ने इस कार्रवाई का बाइकॉट किया और उन्होंने अपना पहला मुतालबा कर दिया है कि चागी के वाक़े पे अदालती कमीशन बनाया जाए, तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, और वो नहीं गए ईवान सदर। उससे पहले अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जो कुछ कर चुके हैं वो भी आपके सामने है। लाहौर में जो कुछ हो चुका वो भी आपके सामने है और मेमो हुकूमत अपना अकाउंट खोल चुकी है और अकाउंट खोला है इदारों के ख़िलाफ़ महाज़राई से। अब जो इब्तदाई तौर पे जो कुछ चीज़ें छोटी छोटी खबरें पहले ले लें। नंबर 1 ये कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस काबीना से हल्फ लेने से इनकार कर दिया था और जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हल्फ लेना पड़ा और वजह आप जानते हैं। स्पीकर भी गए, डिप्टी स्पीकर भी गए और सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो गैर मुल्की मेमो आया है, जो गैर मुल्की धमकी आमेज़ ख़त है और उस ख़त की तहकीकात नहीं की जा रही और उसी ख़त के नतीजे में ये सारा सेटअप जो है इम्पोर्टेड सेटअप मारज़ वजूद में आया है और इसके लिए हर दरवाज़ा खटखटाया जा चुका है, अवामी सतह पर भी और लीडर्स की सतह पे भी हर तरह से हर फोरम पे खटखटाया जा चुका है, लेकिन उस खुफिया धमकी आमेज़ मरासिले की तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस पे अमल हो रहा है मनवान, एक A to Z, एक एक हरफ पे उस पे अमल हो रहा है और उसकी बड़ी राखी की जा रही है। सहूलतकार मौजूद हैं, सहूलतकार अपनी सहूलतें अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं और ये सारा कुछ मीर जाफ़र और मीर सादक का किरदार पाकिस्तान की तारीख़ में, इस्लामी तारीख़ में भरा पड़ा है, वो हो रहा है। बहरहाल आज फ़तह का दिन है। फ़तह का दिन कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं जी और उन्होंने पहला जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ज़रूर जारी किया जाएगा क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, शफ़ाती पासपोर्ट उनका हक़ है और उसको नहीं रोका जा सकता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने 2 वज़रा उनके हल्फ उठा चुके हैं, अमीनुल हक़ साहब और फैसल सब्ज़वारी, और अब उनसे मांगा गया है नाम गवर्नरशिप के लिए। सिंध के गवर्नर के लिए MQM से 2 नाम मांगे गए हैं कि आप 2 नाम दे दीजिए। तो उसमें अब फ़रोग़ नसीम साहब दोबारा चाह रहे हैं कि जी उनको मिले, जबकि नसरीन जलील साहिबा जो हैं वो भी, लेकिन राब्ता कमेटी फ़ैसला करेगी और राब्ता कमेटी किससे पूछेगी ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉज ले लेते हैं क्योंकि राब्ता कमेटी अब किससे पूछ के फ़ैसला करेगी ये एक अलग कहानी होगी। अब देखते हैं कि राब्ता कमेटी किसके हक़ में फ़ैसला देती है, किसी अपने यानी कि जेन्युइन आदमी को देगी या फिर कोई इंतज़ार करेगी कोई मैसेज का। तो बहरहाल इंतज़ार करें जी। एक तो MQM, दूसरा हमजा शहबाज चले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट और उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि जनाब मेरा हल्फ जो है वो नहीं लिया जा रहा, मेहरबानी करें और मुझे अब हल्फ भी दिलवा ही दें क्योंकि बाकी सारे काम तो हो गए हैं, अब उनका हल्फ रह गया। उसके लिए भी ज़रूरी है कि इस लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रिज्यू कर लिया है। फिर एक और ख़बर है जी, वो है इमरान खान और दीगर के नाम ECL में डालकर गद्दारी का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने समाअत की और डिवीज़न बेंच ने यह अपील खारिज कर दी और मौलवी इकबाल हैदर को ख़ास तौर पे कराची से बुलवाया गया था। उस रात भी मौलवी इकबाल हैदर ही थे जिसकी वजह से रात को अदालत खुलवाई गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवाई गई थी। तो वही मौलवी इकबाल हैदर हैं और उनकी ये अपील भी आज खारिज कर दी है और 1 लाख रुपए जुर्माना उस वक्त किया था चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने। और एक ऐसी दरख्वास्त जिस पे तारीखें भी दुरुस्त नहीं थी, 2019 की दरख्वास्तें थी, पता नहीं क्या था और कहाँ पे तैयार हुई थी। तो मौलवी इकबाल हैदर की एक और अपील खारिज कर दी क्योंकि वो गद्दारी का मुकदमा इमरान खान और के ख़िलाफ़ दर्ज करवाना चाहते थे और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ करवाना चाहते थे। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि खुफिया धमकी आमेज़ मरासला है क्या
کس کے لیے ہے، کس کے خلاف تھا اور اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے، اور غداری کا مقدمہ بھی درج کروایا جا رہا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ اس سے آپ تصور کر لیں کہ ہمارے ہاں جو محلاتی سازشیں جو ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ایک کیا کہنا چاہیے کھیل کھیلا جاتا ہے، بھیانک اور گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور خبر لے لیں، فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے وکیل نے انور منصور صاحب سابق اٹارنی جنرل، انہوں نے آج پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کے بارے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ فارن فنڈنگ ثابت ہوئی تو اس کا اثر جماعت اور چیئرمین دونوں پر ہوگا۔ تو انور منصور نے فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہیں وہ بدقسمتی ہے اور جن باتوں پر دلائل نہیں دیے گئے تھے وہ بھی حکم نامے میں شامل کر دی گئی ہیں۔ انور منصور نے الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کا اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ کمیشن کے 2 اراکین تعینات نہیں ہو سکے، آئین میں اختیارات الیکشن کمیشن کو ہیں، صرف کمشنر یا چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز کو نہیں ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے 30 دن کے اندر فیصلے کی ہدایت کی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو آرڈرز عدالتوں نے پاس کیا اس میں انور منصور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، سابق اٹارنی جنرل نے انتہائی سینئر قانون دان ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ درخواستوں میں ایسی آبزرویشنز اور ایسے حکم نامے میں ایسی باتیں داخل کی جاتی ہیں جو کہ مانگی بھی نہیں جاتی، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ عدلیہ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اور یہ اب عام آدمی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یوتھ ہے، اور ان کے پاس اب آئین پاکستان ان کو ازبر یاد ہے۔ ادھر سے آپ ایک آرٹیکل کا نام لیں، ادھر سے وہ کھولتے ہیں گوگل سے، آئین پاکستان نکالتے ہیں اور متعلقہ آرٹیکل پڑھ کے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے اور اس سے کس طریقے سے کون سا ادارہ کیسے تجاوز کر رہا ہے۔ پھر جی وزیر خزانہ مقرر کیا گیا مفتاح اسماعیل صاحب کو۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مہنگائی مارچ کے خلاف تھی، یہ گورنمنٹ مہنگائی مارچ اس نے شروع کیا تھا اور مہنگائی کے خلاف تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو نوید سنوائی تھی ہمیں DGI/SPR نے کہ موجودہ حکومت کے آنے سے ڈالر جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج اسٹیبل ہو رہی ہے، تو وہ ڈالر دوبارہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ کل بھی ڈالر نے 1 روپیہ کا جمپ لگایا تھا، 1 روپیہ کچھ پیسے کا، اور شاید آج بھی اسی طرح جا رہا ہے۔ تو وہ ایک خبر جو ایک سنائی گئی تھی اس کے بارے میں بھی ذرا میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس کے بارے میں ہو جانا چاہیے۔ اگلی بات ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 15 پیسے فی یونٹ مزید اضافے کا امکان ہے، اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے، جو کہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے، اور یہ مارچ کے مہینے میں 10 ارب یونٹ بجلی پیدا ہوئی، جس سے بجلی کی پیداواری لاگت 94 ارب روپے رہی، اور اب یہ درخواست دوبارہ سنی جائے گی 27 اپریل کو، اور منظوری کی صورت میں صارفین پر 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جائے گا۔ یہ بھی ایک جرم تھا سابقہ حکومت کا، تو اس سلسلے میں گورنر سندھ ابھی تک موجود ہیں عمران اسماعیل صاحب، اور نئے گورنر سندھ کے لیے نام مانگ لیا گیا ہے۔ گورنر بلوچستان سید ظہور آغا کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جی اصل خبر کی طرف۔ آج حلف اٹھا لیا ہے کابینہ نے، اور کابینہ نے جن وزیروں نے حلف اٹھایا میں آپ کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں 31 وفاقی وزیر ہیں، 3 وزرائے مملکت ہیں، 3 مشیر ہیں، اور نون لیگ کے 14 وزیر ہیں، پیپلز پارٹی کے 9 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی سے 1 لیا گیا ہے، JUI کے 4 ہیں، اور MQM کے 2 ارکان کابینہ کا حصہ ہیں۔ اب پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو وہ یکدم 4 وزارتیں، ان کو 2 وزارتیں دے رہے تھے، اور وہ بضد تھے کہ 2 وزارتوں سے تو کام نہیں چلے گا، لہٰذا ان کو پھر راضی کیا گیا، 4 وزارتیں دی گئیں، اور اس طریقے سے وہ اپوزیشن سے واپس حکومتی بینچوں پہ آ گئے۔ اور نون لیگ کی طرف سے اب وزراء کے نام سنیے، فیصلہ آپ خود کیجیے، کیونکہ ہم بتائیں گے تو پھر ناراض ہوں گے سارے کے سارے لوگ، وہ لوگ بھی جو خاموش رہے، وہ لوگ بھی جو شور مچاتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف کوئی اشارہ نہیں ہونا چاہیے، تو اشارہ تو ہوگا۔ نون لیگ کے خواجہ آصف ہیں، آسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، ایاز صادق صاحب،
یہ ذرا اب ایاز صادق صاحب نے کیا کیا تھا، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور وہ سٹیٹمنٹ کہاں سے آئی تھی؟ مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے آئی تھی، وہ کابینہ میں شامل ہیں ایاز صادق صاحب، اور انہوں نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ تنقید کی تھی، بلکہ ایک الزام لگایا تھا جس پہ جنرل صاحب کافی غصے کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب، یو نو بیٹر، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خرم دستگیر صاحب، رانا تنویر صاحب، ان پہ کلیئر ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، سعد رفیق صاحب آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، ریاض پیرزادہ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، جاوید لطیف صاحب، ان کو بھی آپ جانتے ہیں، تو یہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ ہیں، نوید قمر ہیں، شریر رحمان ہیں، مرتضیٰ محمود ہیں، احسان مزاری ہیں، عابد حسین بھائیو ہیں، شازیہ مری ہیں، اور ایم کیو ایم کے امین الحق اور فیصل سبزواری ہیں۔ جے یو آئی کے 4 لوگ آئے ہیں جی، اسد محمود صاحب، مولانا واسع، مفتی عبدالشکور، طلحہ محمود، اور بی اے پی کے اسرار ترین نوابزادہ شاہ زین بگٹی، طارق بشیر چیمہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ عائشہ غوث پاشا اور ریحانہ ربانی کھار اور عبدالرحمان کانجو وزیر مملکت، قمر زمان قاہرہ انجینئر امیر مقام، اور اون چودھری کو بطور مشیر کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اون چودھری وزیر اعظم سابق عمران خان کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اور اب وہ مشیر ہوں گے شہباز شریف صاحب کے۔ تو یہ جو کابینہ آئی ہے سر، اس کے بعد آج کا جی فتح کا دن جو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، انورٹڈ کاماز، آج جو فتح کا دن ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہ ہے نواز شریف صاحب کا، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ ہے علی وزیر کا، وہ ہے محسن داوڑ کا۔ یہ ان کی فتوحات کے دن ہیں، اور انہوں نے آج فتوحات کے وہ کیا کہنا چاہیے جی جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور یہ فتوحات کیسے ہوئی ہیں یہ آپ خود سمجھدار ہیں، اور سب کچھ چیزیں موجود ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن یہ فتوحات ہوئی ہیں، اور آج کی اس کابینہ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ کو سینہ زوری ہونی چاہیے، چوری اور سینہ زوری، اور کسی قسم کا کوئی اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ اگر آنکھیں دکھا سکتے ہیں تگڑے اداروں کو، تو بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ رول آف لا وہی ہے جو یہاں کے طاقتور لوگ چاہتے ہیں، اور رول آف لا اسی کو کہتے ہیں۔ آئین بھی انہی کا ہے، قانون بھی انہی کا ہے، ادارے بھی انہی کے ہیں۔ یہ آج کی جو وفاقی کابینہ آئی ہے اس کے بعد، کیونکہ ایک بھی جماعت ایسی نہیں ہے جنہوں نے افواج پاکستان اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو چیلنج نہ کیا ہو، ان پہ الزامات نہ لگائے ہوئے ہیں، ان کو گالیاں نہ دی ہوئی ہوں، اور ان کو دھمکایا نہ ہوا، ان کو دھمکیاں نہ دی ہوں۔ کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے اس وقت حکمراں اتحاد میں، اور جبکہ سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو نہ دھمکایا ہو، تو یہ سب کے سب اس وقت موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کرپشن کا کریں کوئی ایشو نہیں ہے، کرپشن جتنی مرضی آپ کریں، جتنا مرضی مال بنائیں، جتنا مرضی آپ انفیئر مین سے کمائیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیے ستم ظریفی آج کے دن کی، کہ یہ باقاعدہ طور پہ ہو رہا ہے، یہ دانستہ ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انجانے میں ہو رہا ہے، نہیں، یہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کو صحیح نہیں کرنا، اس کو گندائی رکھنا ہے، اس کو گدلا ہی رکھنا ہے۔ جبکہ اچھے لوگ موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، مولانا کے پاس بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، سب جماعتوں میں اچھے سے بہترین لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں لایا جاتا۔ اس کی وجہ ہے اچھے لوگ آئیں گے تو وہ اچھے کام کریں گے، وہ رول آف لا کی بات کریں گے، وہ پاک صاف سسٹم کی بات کریں گے، وہ کرپشن فری معاشرے کی بات کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو آج جناب سویلین سپریمیسی کا ایک نیا دور ہے، سویلین سپریمیسی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا یہ دور شروع ہوا ہے۔ اور جو اس دور کو واپس لانے میں جس نے جہاں کردار ادا کیا، ہم صرف یہی کہتے ہیں رمضان المبارک میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اور پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ واپس آ جائیں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، اور اگر جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دانستہ طور پہ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اپنے ہوش و حواس میں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔